अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहुश शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, और आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ग़ैबत के दौर में जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और एक ज़िम्मेदारी मैं आपकी खिदमत में बयान करूँ, इश्क़ और इलाक़ा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ रखना, यानी इमाम के, अपने वक्त के इमाम के को अपने, यानी उनका सच्चा आशिक़ बनना। सैयद अब्दुल करीम कफ़ाश जो कि शहर रै में ज़िंदगी गुजारते थे, और आजकल तेहरान में एक जगह है रै, और ये सैयद अब्दुल अज़ीम हसनी के हरम के साथ ही ज़िंदगी गुजारते थे। कहते हैं कि ये एक हफ़्ते में ज़रूर इमाम की ज़ियारत किया करते थे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। तो एक दफ़ा इमाम ने इनसे पूछा कि अब्दुल करीम, अगर आप हमें न देखें तो क्या हो जाएगा? तो सैयद अब्दुल करीम ने फरमाया कि अगर मैं आपको न देखूं तो मर जाऊंगा। तो इमाम ने फरमाया कि अगर ऐसे आप ना होते तो हमारी ज़ियारत आपको कभी नसीब न होती। बहरहाल आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद जवाद हैदर जवादी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं और बहस को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफ़ियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। मैं अपनी जानिब से आपके इदारे और अपने नाज़रीन और सामीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, अलैकुम सलाम। और बारगाह हुसैनी और बारगाह अबुल फज़ल अब्बास में सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, और ये शरफ़ महसूस करता हूँ कि करबला मुअल्ला से बराह रास्त मुझे गुफ्तगू करने का मौका हासिल हो रहा है। शुक्रगुज़ार है आपके क़िबला। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर पहले सवाल की तरफ जाऊँगा, और पहला सवाल मुंतज़रीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से आपकी खिदमत में पेश करूँ। ज़ाहिर है कि दौर जो है ग़ैबत कुब्रा का दौर है, और तमाम के तमाम मोमिनीन जो है वो मुंतज़रीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तो सवाल कुछ इस तरीके से अगर मैं करूँ तो बेहतर रहेगा कि मुंतज़रीन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और उनमें ऐसे कौन से औसाफ का होना ज़रूरी है, इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौर ग़ैबत कुबरा है, और इस दौर ग़ैबत कुबरा में इमाम अलैहिस्सलाम के तमाम चाहने वालों की इब्तदाई तौर पर ज़िम्मेदारी फ़रीज़ा मेरी निगाह में ये बनता है कि सबसे पहले हम अपने वक्त के इमाम को पहचानें। बेशक हमारे समाज और माशरे में जहाँ तक इमाम ज़माना का ताल्लुक़ है, और शायद इसी तरीके से बकिया अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़वात मुक़द्दसा के सिलसिले में अगर गुफ्तगू की जाए, तो हमारा समाज अपने अइम्मा के बारे में जैसी शनाख्त हमारे पास होना चाहिए वैसी शनाख्त हमारे पास नहीं है। सही। और यहीं पर अगर एक बात और कही जाए तो शायद गलत न होगी बिस्मिल्लाह। कि अगर हमारे अवाम के पास इस तरीके की मालूमात नहीं है, जी। तो मेरी निगाह में अवाम कसूरवार कम है, खवास कसूरवार ज़्यादा है। सही। और अगर हमने अपने मिंबरों का, अपनी मजलिसों का और अपने खुसूसी इज्तिमात का फ़ायदा उठाया होता, जी। तो यकीनन हमारे अवाम अपने मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़वात मुक़द्दसा से आशना होते, उनको पहचानते होते। यही सूरत हाल हमारे यहाँ इमाम ज़माना से मुताल्लिक़ है। इमाम ज़माना के सिलसिले में अगर आप मालूमात हासिल करें और लोगों के दरमियान जाकर गुफ्तगू करें, तो शायद
कम ऐसे अफराद होंगे जिनको इमाम ज़माना की वालिदा का नाम पता हो सही। या उनको इमाम ज़माना के आबाओ अजदाद का नाम पता हो। बेशक। लिहाजा पहली जिम्मेदारी इमाम के चाहने वालों की है कि इमाम से मुताल्लिक़ मुख्तसर तरीन मालूमात ही सही हमें मालूमात होना चाहिए, बेशक। और उसके बाद यही सिलसिला और आगे बढ़ेगा। जी। पहले नाम, बाप का नाम, खानदान का नाम, ये सारी बातें, और उसके बाद फिर इमाम के अख्तियारात और इमाम के सिफात व कमालात से भी हमें और आपको आशना होना चाहिए। सही। जी जी क़िबला, अगला सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। जैसे आपने अभी इशारा फरमाया कि हमारी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि सबसे पहले हम इमाम की मारिफत हासिल कर सके, तो दूसरा सवाल इसी उन्वान से ही करना चाहूँगा ताकि हमारे नाज़रीन के लिए ये मसला बिल्कुल वाज़े हो जाए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की कैसे मारिफत की जा सकती है और मारिफत में कैसे इजाफ़ा किया जा सकता है, इस पर भी अगर आप वजाहत फरमाएँ। मतलब किसी भी शख्सियत की मारिफत हासिल करने के वास्ते जी। दो तरीके से मारिफत का उन्वान करार पाता है। एक मारिफत ये होती है कि उनके ज़ाती सिफ़ात व कमालात, जी। और एक मारिफत का जरिया ये होता है कि इनका ताल्लुक किस खानदान और किस कबीले से है, यानी खानदानी सिफ़ात व कमालात। जी। खानदानी सिफ़ात व कमालात अपनी जगह पर है कि कायनात में इस खानदान के मुकाबिल में दूसरा कोई खानदान ऐसा नहीं है जो इसके मद्दे मुकाबिल ला करके खड़ा किया जाए। सही। रह गया ज़ाती सिफ़ात व कमालात, हमारे यहाँ मिंबर पर आने वाला हर खतीब, हर ज़ाकिर, हर मुबल्लिग एक इमाम ज़माना की जो मारिफत और उनके बारे में जो बताया जाता है, वो पहला जुमला ये होता है कि इमाम जब आएंगे तो दुनिया को जो जुल्म व जौर से भरी हुई है उसको अदल व इंसाफ से भर देंगे। सुभान अल्लाह। अदल व इंसाफ एक जुमला ऐसा है जो ज़ाहिरी तौर बहुत बहुत खूबसूरत है, जी। और हर आदमी मुतमन्नी है कि अदल इंसाफ से काम लिया जाए। बेशक। लेकिन यही अदल इंसाफ जब हमारी ज़ात पर आकर के तमाम होता है जी। तो फिर आदमी उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता है। सही। पहला मेयार हमारे पास हो कि अदल कहते किसे हैं, जी। इंसाफ कहते किसे हैं। और अदल इंसाफ आज के दौर में हर आदमी कहता है मौला जुल्म जौर से दुनिया भर गई, सही। जुल्म जौर अपने हद कमाल तक पहुंच गया। अगर आज की दुनिया को देखा जाए और हम अपने माजी की दास्तानों और अपने माजी की जिंदगियों का मुशाहिदा करें, सही। तो जहां पर हमें ये मिलता है कि अहले बैत के चाहने वालों को जिंदा दरगोर करा दिया गया, दीवारों में चुम दिया गया, उनके खून का गारा बनाया गया, तो दौरे हाजिर में ऐसे कोई मसाइब का दौर अभी नहीं है। यकीनन। इसका मतलब ये हुआ कि माजी का जमाना जुल्म जौर से भरा हुआ था। जी। रफ्ता रफ्ता जो है हम फलाह बहबूद के रास्ते पर जा रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें अदल इंसाफ का पैमाना मुअय्यन करना पड़ेगा। वही जो बातें रवायात में है कि रवायात में पाया जाता है कि शेर और बकरियां जो है वो एक घाट पर पानी आज के ज़माने में नहीं पीती हैं। जालिम और मजलूम एक जगह पर जमा नहीं हो सकता है। यकीनन। लेकिन जब इंशाअल्लाह इमाम का ज़हूर होगा तो ये सारे मनाजिर हमारी निगाहों के सामने होंगे। जी। आज जिसके पास कुव्वत है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इख्तिदार है, वो अपने एतबार से हुकूमत चला रहा है। बिल्कुल। लेकिन उस दौर में जब हमारे इमाम का ज़हूर होगा और हमारे इमाम की हुकूमत कायम होगी तो किसी की जबान पर शिकवा और शिकायत ना होगी। सही। आज कितना बड़ा भी आदिल क्यों ना हो, जी। कितना बड़ा भी अदल इंसाफ करने वाला क्यों ना हो, सही। कहीं ना कहीं इंसान के जहन में गोशा पैदा होता है कि लगता है कि नाइंसाफी से काम लिया, लगता ही है कि इन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया, लगता ही है कि हमारे साथ नाइंसाफी की गई। लेकिन वो दौर जी। जो हमारे इमाम की हुकूमत का दौर होगा, वहां पर आदमी के जहन में इस तरीके का सवाल भी नहीं पैदा होगा। और जब कभी भी ऐसा दौर पैदा हो जाए तो समझिए कि इस कायनात का बेहतरीन दिन और बेहतरीन अय्याम वही होंगे कि जहां पर हर इंसान अपनी जात को ला करके खड़ा करे और खड़ा करने के बाद ये सोचने पर आमादा हो कि आया हमारे साथ अदल इंसाफ हो रहा है या अदल इंसाफ नहीं हो रहा। बेशक बेशक, बहुत अच्छे तरीके से क़िबला अपने अक़ली एतबार से वजाहत फरमाई।
اگلے سوال کی طرف میں جانا چاہوں گا۔ اگلا سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے مذہب شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ غیبت، جو کہ ہمارا ایک اساسی عقیدہ ہے مذہب شیعہ کا، تو ظاہر ہے ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو امام کی جو غیبت ہے وہ طولانی سے طولانی تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ کافی سارے لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں اور نا امید ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ غیبت کے عقیدے پر ہم کیسے ثابت قدم رہ سکتے ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ نہیں دیکھیں، یہ سوال بھی آپ کا سوال اپنی جگہ پر بہت ہی مستحکم ہے اور بہت مضبوط ہے، لیکن یہ جو سوال کے پس منظر میں جو باتیں آ رہی ہیں جی وہ وہیں پر جا کر کے تمام ہوتی ہیں کہ چونکہ ہماری معلومات مختصر ہے، جی ہمارا کل جو ہے دین و مذہب جو ہمارے اور آپ کے پاس مثلا عوام الناس کے پاس پایا جاتا ہے، وہ سارا دین اور عقیدہ جو سنا سنایا جی ذاکر نے پڑھ دیا، عالم نے پڑھ دیا، خطیب نے پڑھ دیا، کم ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو یہ کہیں کہ میں نے کتاب میں پڑھا، صحیح، کم ایسے افراد ہوں گے جو کہیں کہ میں نے قرآن میں پڑھا، بالکل، کم ایسے افراد ہوں گے جو کہیں کہ میں نے مثلا روایات اور احادیث معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں پڑھا۔ جی شاید ہی وجہ ہے کہ صحیح، قرآن مجید میں پروردگار عالم نے حیات طولانی والے افراد کی داستان کو وہاں پر محفوظ کر رکھا ہے۔ بے شک بے شک، جناب عیسیٰ ابھی تک باحیات ہیں، صحیح، اور یقیناً جناب عیسیٰ کی عمر مبارک جو ہے ہمارے امام زمانہ سے کہیں زیادہ طولانی ہے۔ بے شک، جناب نوح کی حیات طیبہ کی داستان قرآن مجید میں موجود ہے، دیگر انبیاء کا وجود قرآن مجید میں حیات طولانی کے ساتھ ثابت ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے حیات طولانی کے انبیاء کی داستانوں کو قرآن مجید میں شاید اسی لیے محفوظ کیا ہے تاکہ تمہارے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ 1000 سال اور 1200 سال اور 1400 سال آدمی کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ سبحان اگر اللہ، تم مسلمان ہو، جی اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا عقیدہ قرآن پر ہوگا، اور جی جب تمہارا عقیدہ قرآن پر ہوگا تو قرآن کا مطالعہ کرو کہ آیا ایسی حیات طولانی کسی اور کو دی گئی یا نہیں دی گئی۔ اگر دی صحیح، گئی تو بہرحال ان کو اگر دی جا سکتی ہے تو اس نائب آخر کو کیوں نہیں دی جا بے سکتی ہے؟ شک بے شک، سارا مسئلہ وہیں پر آ کر تمام ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ ایسی ذوات مقدسہ ہیں جی جن کو پروردگار عالم نے حیات طولانی دیا ہے۔ اور بے شک، اگر عمومی جواب پیش کیا جائے لوگوں کے سامنے، یہ علمائی گفتگو نہیں ہے، عوامی جواب اگر پیش کیا جائے تو عوامی جواب یہ ہے جی کہ شیطان کا وجود روز اول سے ہے، صحیح صحیح، شیطان کا وجود روز اول سے ہے، جی اس کے گمراہ کرنے کے اوپر شیطان ہمارے سامنے نہیں آتا، صحیح، کبھی ہم گمراہ کرتے ہیں، کبھی کوئی دوسرا گمراہ کرتا ہے، کبھی کوئی تیسرا گمراہ کرتا ہے اور نام لیتے ہیں شیطان کا۔ جی بالکل، شیطان تو در حقیقت ہم اور آپ ہیں، جی بالکل، شیطان در حقیقت عوام الناس ہے، لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں، بالکل، لیکن نام بیچارے شیطان کا لیا جاتا ہے۔ صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں شیطان کا وجود ہے، صحیح، اور بالکل، ابھی تک شیطان کی عمر طے نہ ہو پائی۔ جی خالی بالکل، اتنا ہی ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سے کائنات بنی اور جب سے جناب آدم اس دنیا میں آئے تب سے شیطان ہے۔ جی بالکل، صحیح زمانوں میں اگر اس کی عمر کو جوڑا جائے تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ جی یقیناً، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جس کی عمر لامحدود ہے اس کے اوپر ہر ایک کا عقیدہ ہے۔ جی یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہر دور میں اگر ایک طرف کوئی گمراہ کرنے والا تھا تو دوسری طرف ہدایت کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، لہذا اگر گمراہ کرنے والے کے اوپر ہمارا گویا یقین ہے جی تو ہدایت کرنے والے کے اوپر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے، بے شک، چاہے وہ انبیاء کی صورت میں ہو، چاہے وہ ائمہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ہمارے امام زمانہ کی صورت میں ہو۔ بے شک بے شک، بہت اچھی دلیل قبلہ آپ نے قائم کر دی اور یقیناً ناظرین کے لیے قابل استفادہ گفتگو ہے۔ اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ جو بھی دور کا امام ہوتا ہے، امام الوقت ہوتا ہے، تو رعایا کی اور عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو اپنے سے راضی رکھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کو امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، امام زمانہ ہو یا ہمارے دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہو، ان کی رضایت
کا کل ایک پیمانہ ہے، وہ پیمانہ ہے رضایت خدا اور رضایت پیغمبر. سبحان اللہ. یہ دو ذوات مقدسہ اگر یہ راضی ہو گئیں، اگر خدا راضی ہے تو امام راضی، اگر پیغمبر راضی ہے تو امام راضی. اب ان کی رضایت کا مسئلہ جو ہے، خدا اور رسول کی رضایت، وہ ہماری اور آپ کی رضایت نہیں ہے کہ ہم کو ایک وقت کھانا کھلا دیا تو میں آپ سے راضی ہو گیا، ایک دن چائے نہیں پلایا تو ناراض ہو گئے. صحیح. نہیں، ان کے یہاں کھانے پینے کا مادی مسئلہ نہیں ہے. جی. ان کے یہاں کی کل رضایت کا مسئلہ یہ ہے کہ تم اگر میری رضایت چاہتے ہو تو میں جس کا وصی ہوں اس کو راضی کرو. سبحان اللہ. سبحان اگر تم میری رضایت چاہتے ہو تو جس نے ان کو رسول بنایا، جس نے مجھے امام بنایا ہے، اس کو راضی کرو. بے شک. یعنی خدا اور رسول کی رضایت میں ہمارے ائمہ کی رضایت پوشیدہ ہے. وہی نعوذ باللہ خاتم بدہن ہمارا کوئی امام نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی رائے کچھ اور ہے اور پیغمبر کی رائے کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، صحیح، یہ میں ہمارے یہاں پایا جاتا ہے. ہم تھوڑا بہت پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں فلاں مرجے کی کیا اوقات، فلاں عالم کی کیا اوقات، فلاں ان کی کیا بساط. نہیں، ائمہ معصومین کا سب سے بڑا شاید اور شاید یہ وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو امام نہیں بنایا. اللہ نے ہمیں اور آپ کو رسول نہیں بنایا. اللہ نے جسے بھی امام و رسول بنایا ہے اس کی ذات پر پروردگار کو مکمل طور پر اعتماد اور مکمل طور پر یقین تھا. یہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے لیکن شریعت کا سودا نہ کرے گا. یہ اپنے وطن کو چھوڑ سکتا ہے لیکن مذہب کو بدنام نہ ہونے دے گا. یہ اپنے گھر بار کو قربان کر سکتا ہے لیکن میرے پیغام کو بدنام نہ ہونے دے گا. جس کے اندر اتنا حوصلہ پیدا ہو، شاید یہ وجہ ہے کہ آج کے دور میں جن کو پروردگار عالم نے گویا مراج کرام بنایا ہے. جی بالکل. مراج کرام ایسا نہیں کہ ہندوستان میں ہمارے مذہبی تشیع میں یہی کل 8-10 مراج کرام ہیں، اتنے ہی 8-10 پڑھے لکھے ہیں. نہیں ہے، پڑھے لکھے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. صاحبان علم، صاحب فضیلت، صاحبان فضل و کمال ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. لیکن مرجعیت کی صف میں آنے کے بعد پروردگار عالم نے تنہا چند ہی کا نام اجاگر کیا. اور یہ کیوں کیا؟ گویا پروردگار کو ان کی ذات پر اعتبار ہے کہ یہ ہمارے مذہب کو بدنام نہیں کریں گے، ہمارے مذہب کا سودا نہیں کریں گے. اب جو بھی اس مرتبے پر فائد ہو جائے اس کی بھی ذمہ داری ہے اور عوام الناس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے انسان کو اپنا قائد اور اپنا رہنما تسلیم کرے. بے شک، بے شک. بہت اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی آپ نے. اگلا سوال قبلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ دور جو غیبت کبریٰ کا دور ہے تو ہر مومن کی یہ دلی خواہش ہوگی کہ جب بھی امام ظہور فرمائیں گے تو ہم ان کے ناصر اور مددگار بنیں گے. تو ایک اولاً تو سوال یہ ہے کہ ہم کیسے امام زمانہ علیہ السلام کے آوان اور انصار میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ایک سچے ناصر کی کیا خصوصیات ہیں، اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے، ہر آدمی کے دل میں تمنا ہے اور یہ تمنا اور یہ آرزو ہر اہل بیت کے چاہنے والوں کے اندر پائی بھی جاتی ہے اور پائی بھی جانا چاہیے کہ ہم اپنے امام کے ناصر بنے، اپنے امام کے معین و مددگار بنے. لیکن ان تمام مراحل سے پہلے اپنے امام کو پہچانے، بے شک، اور اس کے ہدف اور اس کے مقاصد کو پہچانے. صحیح صحیح. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام کی مدد کرنا چاہتے ہیں. جی. پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اس بات کی توقع لگائے بیٹھا ہے کہ جب کبھی بھی ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو گویا امام جو ہے وہ پیسے کا تھیلی لے کر کے آئیں گے اور بٹنا شروع ہو جائے گی. جی صحیح. ہر اہل بیت کا چاہنے والا جو ہے وہ امام سے کیا تھا، مولا ہمیں یہ دے دیجئے، مولا اولاد، مولا دولت، مولا اقتدار، مولا ثروت، مولا سرمایہ، مولا یہ، مولا وہ. بے شک. کتنے افراد آپ کو ایسے ملے جنہوں نے کہا مولا آپ بھی بتائیے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. جی بے شک. نعوذ باللہ امام زمانہ یا کوئی بھی امام جی ہماری دولت کا محتاج نہیں ہے کہ ہم 2 روپیہ دے دیں گے سہم امام تو گویا امام کی دولت اور حکومت آگے بڑھ جائے گی. بے شک. نہیں، امام ہمارے دولت کے محتاج نہیں ہے. یقیناً. بے شک. امام ہمارے جو گویا کہا جائے کہ ہماری نیتوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. گویا امام یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم ہی خالی مانگنا جانتے ہو جی یا ہماری راہ میں دینا بھی جانتے ہو. بے شک بے شک. میں یہیں سے آپ کے چینل کے توسط سے گفتگو اور گزارش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اور وہ یہ ہے
کہ جو بھی جس کے بھی دل میں جی اپنے امام وقت کی مدد کا جذبہ پایا جاتا ہے، صحیح، اور ہمارے تصورات میں یہ خیال ہے کہ امام زمانہ جب منظر عام پر آئیں گے تو ان کی حکومت قائم ہوگی. جب صحیح، حکومت قائم ہوگی تو دور حاضر کی ساری حکومتوں کو دیکھ لیا کہ ہر حکومت میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی کوئی ایک شعبہ صحیح، ہم اس کو منتخب کر لیں کہ مثلا امام زمانہ کی حکومت ہوگی، امام زمانہ کو انجینئر کی ضرورت ہوگی، میں انجینئری پڑھ رہا ہوں، میں اس راستے میں آگے بڑھ رہا ہوں. کیوں پڑھ رہا ہوں؟ جب امام کی حکومت ہوگی، جہاں کہیں بھی کچھ کام ہوگا، میں امام سے کہوں گا مولا میں نے یہ علم حاصل کیا ہے، آپ میرے ذمہ کوئی کام لگا دیجئے. جی ایک ڈاکٹر ہے، صحیح، اگر کوئی ڈاکٹر اس نیت سے پڑھ رہا ہے صحیح، کہ امام زمانہ کی حکومت قائم ہوگی اور ہم ان کے دور میں جو لوگوں اگر بیمار ہوں گے تو ہم اپنی خدمات پیش کریں گے، صحیح، تو گویا ایک حکومت کا تصور، جی اور حکومت کے تصور کے بعد ہر حکومت کا شعبہ، اور ہر حکومت کے شعبے کے بعد ہر حکومت کو چلانے والا اور ان کی ضروریات کو ہمیں نگاہوں میں رکھنا پڑے گا، اور نگاہوں میں رکھنے کے بعد کسی ایک راستے کا ہم انتخاب کریں. ہمارے ہاں تو انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ جی ہم اپنے بیٹے کا انتخاب کرتے ہیں کون سے کس لائن میں لگایا جائے. جی ہم 5 سال آگے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اس میں زیادہ کمائی ہے لہذا. صحیح، ارے بالکل، ہمیں ابھی سے کمائی کی فکر ہے، یقیناً، بالکل، ہمیں ابھی سے انکم کی فکر ہے، جی ہمیں ابھی سے آمدنی کی فکر ہے. بالکل، ہمیں یہ کبھی کسی آدمی کے اندر یہ خیال نہ پیدا ہوا کہ ہم اپنے بیٹے کو یہ بنا رہے ہیں کہ جب کبھی انشاءاللہ امام کا ظہور ہوگا تو ہم کہیں گے مولا یہ میں نے اپنے بیٹے کو آمادہ کر دیا، اب اس کو جہاں چاہے لگا دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بڑا نقطہ ہے، ماشاءاللہ. جی جی تقریباً میرے خیال میں کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ مولانا سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، اور جو نکات ہے اور جو انہوں نے جو اپنے چیزوں کو پیش کر دیا. جی دوبارہ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم ہو چکا ہے. جی قبلہ بسم اللہ کیجئے، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی بسم اللہ کیجئے. جی آ رہے. ہر آدمی اپنے وقت کے امام کی حکومت، ہر آدمی کہہ رہا ہم سرباز امام زمان ہے. ایک جملہ فارسی زبان میں استعمال ہوتا ہے سرباز امام زمان، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے امام زمانہ کے سپاہی. جی بالکل. ہم ہو، آپ ہو، کوئی تیسرا ہو، کوئی چوتھا آدمی ہو، جتنے بھی اپنے کو امام زمانہ کا سرباز یا امام زمانہ کا سپاہی کہہ رہے ہیں، صحیح، بینی و بین اللہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے پوچھیں، آپ اپنے دل میں خیال کریں کہ ہم اگر امام زمانہ کے سپاہی اپنے کو کہلانے جا رہے ہیں تو آیا ہمیں کوئی اسلحہ چلانا آتا بھی ہے یا نہیں آتا؟ بالکل بالکل. اگر ہمارے ہاتھوں میں کوئی آدمی رائفل لا کر کے دے دے، کوئی آدمی پسٹل لا کر کے دے دے تو ہم اس کو دیکھ کر کے ڈر جائیں گے. جی بالکل. چلانا تو دور کی بات ہے، یقیناً چلانا تو دور کی بات، ہم کو یہ بھی نہیں پتا ہے. بھائی اگر ہم امام زمانہ کے سپاہی بننے جا رہے ہیں تو امام زمانہ کی سپاہی کا مطلب جو سپاہی کے واسطے ہنر ہوتا ہے جی وہ ہنر ہمیں آنا چاہیے. صحیح بالکل. وہ کام ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ خالی ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں معلوم رکھو جیسے وہاں نعرہ لگانا ہے جی زندہ باد اور مرد آباد کرنا ہے. نہیں نا، زندہ باد اور مرد آباد نہیں، جس کو پروردگار زندہ باد کیے وہ زندہ ہے. بے شک ہے. جس کو پروردگار عالم نے جو ہے ذلیل و رسوا کر دیا وہ ذلیل و رسوا ہے. بے شک. لہذا ایک امام زمانہ کے ناصر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک پیشہ، کوئی نہ کوئی ایک ہنر، کوئی نہ کوئی ایک کام ایسا حاصل کرے جس میں انسان کے دل میں یہ خیال ہو، یہ نیت ہو. جی کم از کم ہم اور آپ تو اپنی نیت تو سدھار ہی سکتے ہیں. جی بالکل. ہمارے پاس خطابت کا انداز ہے تو کم از کم ہماری نیتوں میں یہ ہونا چاہیے بے شک کہ ہم اپنی اس زبان کی قوت و طاقت کو جب امام کا ظہور ہوگا اور امام بعنوان مبلغ انشاءاللہ اگر میرا انتخاب کر لیں گے تو میں اپنی اس قوت و طاقت کو امام کی راہ میں خرچ کر دوں گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو ہم امام زمانہ کے ناصرین میں ہیں. اور اگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو زبانی جمع خرچ میں نہ پیسہ لگتا ہے نہ کوئی اور کوئی کام ہوتا ہے. ہر آدمی کر رہا ہے، ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں. جی
بے شک بے شک، بہت اچھی طریقے سے اور معقول گفتگو آپ نے فرمائی، جس طریقے سے عاقلانہ گفتگو ہے اور مہدویت کو ٹھیک طریقے سے سمجھنا ہے، یقیناً ایسی گفتگو سے ہی ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اپنے سماج اور معاشرے کو کیسے امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رغبت دے سکتے ہیں، ان کو تیار اور آمادہ کر سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں۔ دیکھیے، اپنے سماج اور معاشرے کو اگر امام زمانہ کی طرف ہمیں مرغوب کرنا ہے، ان کے دلوں میں رغبت پیدا کرنا ہے، جی تو یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان راسخ کرنا ہوگا صحیح، کہ ان مشکلات کی گھڑی میں، جی ان پریشانیوں کی گھڑی میں، جب کبھی بھی انسان کسی طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، جی اور جہاں تک ہمارے اسباب کام کرتے ہیں وہاں تک تو ہماری عقل کام کرتی ہے۔ صحیح، جب تک ہمارا ڈاکٹر ہم کو دلاسا دیتا رہتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کے مریض کو ٹھیک کر دیں گے، نہ مجھے امام زمانہ یاد آتے ہیں، نہ مجھے کوئی مسجد یاد آتی ہے، نہ بے مجھے شک کوئی درگاہ یاد آتی ہے، نہ بے مجھے شک، کوئی دعا یاد آتی ہے، نہ مجھے کوئی نماز یاد آتی ہے، اس لیے کہ سارا دار و مدار ہمارا ڈاکٹر کے اوپر ہے۔ بالکل بالکل، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جی ہمیں اپنے عوام کے اندر یہ تصور پیدا کرنا پڑے گا، یہ جتنے بھی اسباب ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، پروفیسر ہو، صاحب دولت ہو، صاحب ثروت ہو، یہ سب کے سب وسیلہ ہیں، اصل نہیں ہے۔ بالکل اصل ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ صحیح، ان کے پیچھے جو اصل ہے وہ پہلے مرحلے پر ذات ائمہ معصومین علیہ السلام ہے، اور دوسرے مرحلے پر ذات پروردگار ہے۔ بے شک لہذا ہم پریشانیوں میں گر جانے کے بعد ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح، یہ جو روزانہ عوام الناس میں گفتگو ہوتی ہے، ارے قیامت آنے والی ہے، ارے مصیبت پڑنے والی ہے، ارے دنیا کی بڑی طاقتیں ہمارے اوپر مظالم ڈھاتی چلی جا رہی ہیں، ہم تو کچلے جا رہے ہیں، دبے جا رہے ہیں، ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک صحیح، مایوس ہو جن کا کوئی رہنما نہ ہو، سبحان اللہ، مایوس وہ جن کے پشت پناہی کرنے والا کوئی نہ ہو، سبحان مایوس اللہ، وہ جن کا کوئی امام وقت نہ ہو۔ بے شک ہمیں ہر لمحہ اس بات کا اعتقاد رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے جی کہ ہمارے ساتھ حکومتیں ہوں یا نہ ہو، صاحبان دولت و ثروت ہو یا نہ ہو، صاحبان اقتدار ہو یا نہ ہو، ہمارے ساتھ ہمارا وقت کا امام موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کم سے اللہ، کم امام زمانہ کا وہ جملہ ہمارے نگاہوں کے سامنے موجود ہے، جس میں امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر ہماری شفقتیں، ہماری عنایات، ہماری توجہات تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو زمانہ تم کو پیچھ کر کے تمام کر دیتا۔ بے شک بے شک، بالکل اس کے بعد بھی ہمارا وجود آج ساری دنیا میں تشیع کا وجود اور عزت کے ساتھ وجود، جی بالکل، ہم کہیں بھی ہیں، ہندوستان میں ہے تب بھی باعزت ہے، پاکستان میں ہے تب بھی باعزت ہے، لبنان ہو، الحمدللہ، افغانستان ہو، ایران اور عراق، جہاں کہیں بھی ہیں ہم باعزت طریقے سے ہیں۔ تو الحمدللہ، ہمارے بے پاس شک، کون سی دولت ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس کون سا سرمایہ ہے، کچھ نہیں، ہمارے پاس کون سی حکومت ہے کہ ہم حکومت کی جی گویا روب دکھا رہے ہیں؟ جی، نہیں، کچھ نہیں کچھ ہے بھی نہیں ہے یقیناً، ہمارے پاس۔ اگر کچھ بھی ہے جی تو وہ تنہا امام دور کی، امام وقت کی، امام حاضر کی توجہات ہیں، سبحان عنایات اللہ، ہیں، ان بے کی شک شفقتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں۔ اور بے یہیں سے شک ایک جملہ اور گزارش کر دوں، بے اگر شک، ایک طرف امام زمانہ کی توجہات اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارا وجود صحیح و سالم اور باعزت طریقے سے پایا جا رہا ہے، جی تو اس کے مقابل میں حج جزاء الاحسان کے طور پر جی، ہماری بھی توجہات اپنے امام کی طرف ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، امام تو ہم کو 24 گھنٹے یاد رکھیں، جی امام تو ہمیں قدم قدم پر یاد رکھے، جب ہم ٹھوکر لگ جائے، ہمارے اوپر مصیبت طاری ہو جائے، السلام علیکم یا ابا صالح ہم کہہ کر کے ان کو آواز دیں، جی، ادرکنی کہہ کر کے ان کو مدد کے واسطے بلائیں، اور وہ ہماری مدد کے واسطے آئیں، بے شک بالکل، اور ہم کبھی ان کو یاد نہ کریں۔ اللہ اللہ، بالکل اگر ہمارے بزرگوں نے نماز پنجگانہ کے بعد وہ زیارت کا سسٹم قائم نہ کیا ہوتا تو شاید دن گزر جاتا اور کبھی امام زمانہ کو ہم یاد نہ کر پاتے۔ اللہ اکبر، بالکل، خالی زبانی طور پر ایک مرتبہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا شریک القرآن، وغیرہ وغیرہ، جی یہ جملات ہم اور آپ جو دہرا لیتے ہیں، اب جی ہمارے ملکوں میں
آپ ماشاءاللہ اس مقدس سرزمین پر ہیں جہاں پر مذہبی ماحول پایا جاتا ہے، ہم لوگ جن ماحول میں ہیں، جی بالکل، کم از کم آپ کے یہاں تو ہر روز جمعہ، ہر شب جمعہ کہیں دعائے کمیل، کہیں دعائے توسل، کہیں دعائے ندبہ، کہیں دعائے سماعت، کہیں کسی نہ کسی عنوان سے بالکل ائمہ معصومین کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، جو توسل کرتے ہیں ہمارے ملکوں میں جی بالکل، روز جمعہ بعض مقامات پر دعائے ندبہ کا تصور ہے، زیادہ تر مقامات پر نہیں ہے، اور یقیناً، جہاں پر ہے بھی جی اور جہاں پر دعاؤں کا تصور پایا جاتا ہے وہ بھی تنہا لفظی طور پر، صحیح، بالکل، ایک آدمی دعائے ندبہ پڑھ دیتا ہے، ایک آدمی دعائے کمیل پڑھ دیتا ہے، ایک آدمی دعائے توسل پڑھ دیتا ہے، جی اس کے پیچھے ہمیں نہیں پتا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا مانگ رہے ہیں، ہماری حاجات کیا ہیں، ہماری مناجات کیا ہے۔ بے شک، ہمیں واقعاً اپنے امام زمانہ سے لو لگانا چاہیے، اگر ہم لو لگائیں گے تو یقیناً ان کی محبتیں ہمارے شامل حال رہیں گی۔ انشاءاللہ بسم اللہ۔ انشاءاللہ، بہت ہی اچھی گفتگو قبلہ آپ نے فرمائی، اور جو سوالات قبلہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے وہ تو کر لیے۔ آخر میں قبلہ اگر مومنین کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کوئی پیغام ہے اور کوئی میسج ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے انشاءاللہ ناظرین سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں، امام زمانہ کے دور غیبت کے سلسلے میں شیخ عباس القمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں دور غیبت کے سلسلے میں اس مطالب کو والد مرحوم سرکار علامہ جوادی نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جی انہوں نے دور غیبت میں جی اہل بیت کے چاہنے والوں کے فرائض اور ذمہ داریوں سے باخبر کیا ہے۔ صحیح صحیح، ان ذمہ داریوں اور فرائض میں میں جلدی دو ایک کا حوالہ دے دوں۔ پہلی ہماری ذمہ داری اہل بیت کی جی چاہنے والوں کی یہ ہے کہ اگر ان کا کوئی محبوب جی نگاہوں سے اجھل ہوتا ہے، باپ کا بیٹا، شوہر کا گویا جو ہے زوجہ، بھائی کی بہن وغیرہ وغیرہ، بالکل، جب وہ نگاہوں سے فاصلہ اور دور ہے، ایک عراق میں ہے، ایک پاکستان میں ہے، ایک ہندوستان میں ہے، تو ان کے درمیان وہ سکون نہیں رہتا ہے جو قربت کی بات ہو جاتا ہے۔ صحیح، اگر ہمارا بھائی دور چلا جائے، ہماری بہن دور چلی جائے، ہماری زوجہ دور چلی جائے، ہماری ماں باپ دور چلے جائیں تو ہمیں سکون نہیں رہتا۔ یقیناً، اسی طریقے سے اگر ہمارا امام بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے تو ہمیں رنجیدہ رہنا چاہیے، ہمیں پریشان رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے فرائض اور ذمہ داری میں ہے کہ امام کی سلامتی کے واسطے دعا کریں۔ صحیح، ہمارے فرائض میں ہے کہ ہم انتظار امام میں ویسے مصروف رہے۔ معصوم نے فرمایا افضل الاعمال انتظار الفرج، بے شک، اور اعمال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اعمال جو ہے وہ عمل سے بنا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ صحیح، خالی دعا مانگنے پہ کام نہیں چل جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے جس سے پتا چلے کہ آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک، ایک بانی مجلس جب اپنے ذاکر کا انتظار کرتا ہے تو فرش بچھا کر کے بستر پہ لیٹ نہیں جاتا ہے، جی بالکل، وہ فون کرتا ہے، وہ دروازے پر جھانکتا رہتا ہے، وہ ان سے رابطہ کرتا ہے، کہاں پہنچے حضور، کہاں تک پہنچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذاکر کا انتظار کر رہا ہے تو بے چینی ہے۔ بے شک، اگر ایک ذاکر کے انتظار میں اتنی بے چینی ہے، جن کے واسطے فرش ازا بچھائی ہے ان کا کہاں انتظار ہے؟ لہذا ہمارے اندر اپنے امام کے واسطے ایک بے چینی، بے قراری ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے دور غیبت میں ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں میں ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنے لوگوں کی سلامتی کے واسطے صدقہ نکالتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے امام وقت کی سلامتی کے واسطے صدقہ نکالے۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ہمارے فرائض اور ذمہ داریوں میں ہے کہ جب انسان اپنا حج واجب ادا کر لیتا ہے تو اس کے بعد اپنے باپ کی جانب سے، اپنے دادا کی جانب سے، اپنی بیوی کی جانب سے، اپنے ساس کی جانب سے، ان کی جانب سے، تو کبھی ہمیں اپنے امام زمانہ کی نیابت میں بھی کسی کو حج کے واسطے بھیج دینا چاہیے۔ کبھی ہمیں اپنے امام وقت کی نیابت میں زیارت کے واسطے کسی کو بھیج دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے ماں باپ کی نیابت میں کریں گے تو شاید اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا اپنے
وقت کے امام کی طرف سے اگر عمل انجام دیں گے تو ہمارا امام بھی ہمارے اس عمل کے قبولیت کا ضامن بنے گا. بے شک. اپنا عمل قبول ہو جائے یہ اللہ کا کرم ہے, جی لیکن اگر امام کی نیابت میں ہوگا جی تو بہرحال اس عمل کی قبولیت کے واسطے ہمارا عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ بہرحال قبول ہوگا. ضرور اسی طریقے سے جی اسی طریقے سے دور غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے جی کہ ہر وقت جی ہم قیام کے واسطے آمادہ رہیں. صحیح. جب اسی لیے معصومین نے بھی روایات میں ہے کہ جب امام کا نام آتا ہے, بالخصوص امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے جی کہ جب امام کے سامنے امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے, اللہ اکبر اللہ جبکہ اکبر. امام رضا بعد چوتھے مرحلے پر امام زمانہ ہے. بے شک. لیکن امام رضا جب کبھی بھی امام زمانہ کا نام آتا تھا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. جب امام معصوم اپنے چوتھے نائب کا نام لینے کے بعد وہ قیام کر رہا, آخر یہ قیام کرنے کا حکم کیوں دیا گیا, کھڑے ہونے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جی گویا در پردہ ہم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی ان کا نام لیا گیا, کھڑے ہونے کی عادت ڈالو, جب وہ آمندر عام پر آ جائیں گے تو مکمل طور پر قیام کرنا, سبحان اللہ مکمل طور پر ان کا ساتھ دینا بے ہے. شک. قیام کرنے کا مطلب خالی سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کھڑے ہو جانے کے بعد گردن جھکا لینے کا نہیں ہے. جی قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے اشارے پر ہمارا قدم آگے بڑھے, امام کے اشارے پر ہماری زبان آگے بڑھے, امام کے اشارے پر ہمارا ہاتھ آگے بڑھے. اگر ہم مکمل طور پر قیام کر رہے ہیں جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے جانثاروں اور امام کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اور آخری بات, دور غیبت میں جو سب سے نازک اور سب سے اہم بات ہے صحیح, اور وہ یہ ہے کہ آج کے دور غیبت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں. سبحان اللہ. جو صحیح. بنیادی نقطہ ہے, جی جو بنیادی مسئلہ ہے, جی ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قدم قدم پر جی کہیں روپیہ, کہیں ڈالر, کہیں فلاں, یہ کرنسی اور وہ کرنسی, اور ہر ایک کے ایمان کو تولا جاتا ہے. کتنے میں یہ آدمی بک جائے گا, کتنے میں اس کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا ہو جائے گا, کتنے میں اس کے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے. صحیح. لہذا ہماری اس دور غیبت میں ہماری ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں. بے شک. تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے واقعات ملیں گے جو ابتدائی طور پر صاحب ایمان تھے, صحیح. لیکن زندگی ختم ہوتے ہوتے ان کے قدموں میں تزلزل پیدا ہو گیا, بے شک. منحرف ہو گئے, جی اور جنت والے تھے وہ جہنم میں چلے گئے. بے شک. اسی طریقے سے نہ جانے کتنے افراد ہیں جن کا ابتدائی دور خراب تھا, جی لیکن آخر آتے آتے ہدایت وہ ہو گئے. ایمان کی منزل پر آ گئے, جی. اور ایمان کی منزل پر آنے کے بعد جہاں جہنم میں جانے والے تھے وہاں جنت میں چلے گئے. بے شک. آج کے دور میں ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جہاں امام کی سلامتی کی دعا, ان کے واسطے صدقہ, ان کے واسطے حج و زیارات وغیرہ وغیرہ, وہی ہماری ذمہ داری پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے, پروردگار ہمارا ایمان سلامت رہے, الہی آمین. ہمارا ایمان ذات پروردگار پر رہے, ہمارا ایمان جو ہے ذات پیغمبر پر رہے, ہمارا ایمان ذات ائمہ معصومین پر رہے, اور ہمارا ایمان تیرے بتائے ہوئے دین مبین اسلام پر رہے, اور ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے رہے. اگر ہم ایسا کر لے گئے تو انشاءاللہ جنت ہم سے زیادہ دور نہیں ہے. یقیناً. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. آپ تشریف لائے, نہایت آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ تشریف لائے, اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. انشاءاللہ العزیز اگلے جلسات میں بھی بندہ حقیر کوشش کرتا رہے گا کہ مومنین کے لیے آپ سے وقت لیتا رہے, اور اس فیض عظیم سے انشاءاللہ فیض یاب ہوتے رہے. مولا کے حفظ و امان میں رہے. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہیں. جی میں ایک بار پھر آپ حضرات کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس لائق سمجھا کہ گفتگو کے واسطے گویا ہم لوگ آپس میں وقت کو مرتب کر سکے. آخر میں پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس بارگاہ ملکوتی میں ہیں جہاں پر
मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की कबूलियत का वादा फरमाया है। आप हजरात से गुजारिश है कि अपनी दुआए खैर में मेरे वास्ते, मेरे वालिदैन और जुमला मोमिनीन और मोमिनात के वास्ते दुआए खैर में उन तमाम मोमिनीन को याद रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौला आपको सलामत रखे और इन्हीं कलमात के साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। जी, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आले जनाब सैयद जवाद हैदर जवादी साहब ने। बहुत उम्दा गुफ्तगू और बिल्कुल आम फहम में जिस तरीके से एक आम अफराद के लिए जैसे गुफ्तगू करनी चाहिए और जैसे महदवियत को समझाने के लिए एक आम लोगों के लिए जैसी गुफ्तगू करनी चाहिए इन्होंने फरमाई और नहायत ही आसान अल्फाज में इन्होंने इस पूरे जलसे में जिसको कहा जाए कि इन्होंने सभी मताले बयान कर दिए। और बिलखुसूस चूँकि आज के प्रोग्राम का हमारा मौजूद तकरीबन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुंतज़िरीन की ज़िम्मेदारियाँ थी जो कि नहायत ही मुहिम थी। और प्रोग्राम के इब्तिदा में बंदे ने भी एक गुफ्तगू आपके सामने रख दी और वो ये था कि वक्त के इमाम के साथ अपने वक्त के इमाम के साथ इबराज़ इश्क़ करना, यानी एक सच्चा आशिक बनना अपने वक्त के इमाम का, ये नहायत ज़रूरी है। और इस मतलब को साहिब मिकियाल ने भी ज़िक्र फरमाया है और फरमाया है कि और इसके ज़ेल में उन्होंने एक वाक़या भी लिखा है जो कि पहले इब्तिदाई मैंने इशारा कर दिया कि राय के शहर में, जो कि आजकल तेहरान में एक छोटी सी जगह है, उसको राय कहते थे। पहले ज़माने में इसकी वसअत ज़्यादा थी। तो शहर राय में एक जगह है शाह अब्दुल अज़ीम हसनी, जिसके बारे में ये कहा गया है कि जिसने इसकी ज़ियारत की गोया उसने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की। बहुत अजीम इमामज़ादे हैं वो और सैयद बुजुर्गवार जिनके काफ़ी फ़ज़ाइल ज़िक्र हुए और काफ़ी सारे हमारे पास अहादीस भी उनसे नकल हुई है और एक जलीलुल क़दर किस्म के सैयद। तो ये वहाँ पे एक शख्स रहने वाला था सैयद अब्दुल करीम कफ़ाश के नाम से। तो उस पर जो फरमूदात और जो इरशादात इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुए थे उसमें से एक ये था कि इस शख्स को हर हफ्ते इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत होती थी। हर हफ्ते इसको एक दिन यानी एक मखसूस दिन पर इसको इमाम की ज़ियारत होती थी सैयद अब्दुल करीम कफ़ाश को। तो सैयद अब्दुल करीम कफ़ाश ने एक दफ़ा ये जब इनकी ज़ियारत हुई तो इमाम ने इनसे पूछा कि अब्दुल करीम, अगर मेरी ज़ियारत आपको न हो जाए किसी हफ्ते तो क्या हो जाएगा? तो इन्होंने बड़ी मासूमाना तरीके से कहा कि मौलाई सैयदी, अगर आपकी ज़ियारत न हुई तो मैं तो मर जाऊंगा। यानी इनके दिल से, चूंकि इमाम की कुव्वत, ताकत और इमाम बिल्कुल दिलों का हाल जानते हैं और दकीकन इस सैयद अब्दुल करीम ने जो जुमला कहा था तो इमाम बिल्कुल वो इमाम के इल्म में था। इमाम ने फरमाया बिल्कुल ही ऐसी है, अगर ऐसा ना होता तो मेरी ज़ियारत आपको ना होती। यानी मुराद ये है कि हमारे वाक़यन हम आशिक है हकीकी मिजाज में, यानी वाक़यन आशिक है या फ़कत मुँह और कलाम के हद तक आशिक है। अगर हमारे अंदर वो इश्क का जज्बा जो कि इमाम के लिए होना चाहिए, जो कि इश्क हकीकी है, तो यकीनन इमाम की ज़ियारत हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। अलबत्ता इसकी मुनाफी में भी एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, चूँकि वक्त बिल्कुल लास्ट तक पहुँच चुका है। वो एक शख्स थे जो बार बार इमाम से मुलाकात करने की दरख्वास्तें कर रहा था। एक दफ़ा कोई शख्स आया और उसके दरवाजे पर उन्होंने ये बंदा जो था ये साबुन बनाता था, साबुन बनाने वाला था। पुराने ज़माने में साबुन बना के छतों पर रखा करते थे ताकि खुश्क हो जाए और उसकी मुकम्मल जो है उससे काम लिया जा सके। तो एक दफ़ा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि इमाम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वहाँ बारिश आ रही थी, तो इसने कहा 1 मिनट सब्र कर ले, मैं जाके साबुन को ज़रा छत के नीचे कर लूँ ताकि साबुन को बारिश ना लगे। तो इमाम ने फरमाया कि हमें साबुन और इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। आखिर में वही दुआ करते हैं जो हमेशा हमें करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।